बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। एक दफ़ा मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा उन नए लोगों पे जो वाइटल न्यूज़ पे नए हैं कि वो सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि उनको सारे नोटिफिकेशन जितने वीडियोज़ बनते हैं उनको मुसलसल मिलते रहें। अब हम बात करते हैं, आज कल कौमी असम्बली में उन लोगों से हलफ ले लिया गया जिन लोगों के लिए ये था कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो स्टे लिया हुआ था, स्टे ऑर्डर किया हुआ था। इलेक्शन कमीशन को कहा था कि अब 13 मार्च तक इनसे हलफ नहीं लिए जाएं जब तक अगला कोई फैसला नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद कल जो है कौमी असम्बली में जो है वो इन लोगों से हलफ ले लिया गया, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि वो तबसरे शुरू हो गए। पता ये चला कि स्पीकर कौमी असम्बली के अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि हमें तो इस किस्म का कोई इत्तला ही नहीं है कि इस पर कोई स्टे लिया हुआ है। तो बहरहाल ये हो गया, और इसके साथ साथ फिर ज़ाहिर है कि सब मुबस्सिरीन ने कहा ये बहुत गलत हुआ, ये आइन के और कानून के ख़िलाफ़ हुआ। लेकिन इसके बावजूद अयाज सादिक ने कहा कि वहाँ ज़ाहिर है कि शोर मचा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। बहरहाल जिस पे अब तबसरे शुरू हो गए हैं, और ये सब ने इस चीज़ को कहा है कि यह आइन और कानून के मुतरादिफ है, इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। जब एक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पहले से आ चुका है या स्टे हुआ है, तो उस पर जो है उनका ऑर्डर है कि 13 मार्च तक जो है इस पर कोई फैसला ना किया जाए, ना इस पर कोई हलफ लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है कल कौमी असम्बली में ये चीज़ हो गई है। साथ साथ कल मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि ये क्या सिलसिला है, ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बंगाल जैसा जो है ये सिलसिला हो रहा है। यानी बंगाल जिसमें जिस तरीके से हालात है, जो शेख मुजीबुर रहमान जो एक इंतहाई पॉपुलर लीडर थे, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे थे, लेकिन बिलाखिर जो है इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। और इस सिलसिले में उनका बयान ये है कि ये जो है जब नहीं तस्लीम किया गया तो ज़ाहिर है कि फिर उसके बाद जो है वो बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। तो अगर इस किस्म की कोई बात है तो हमें बताया जाए। ये एक मौलाना साहब का बयान है। इसके साथ साथ महमूद अचकज़ई का भी बयान आपको पता है कि पहले आ चुका है। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ ने सारी सीटें ली हैं और तहरीक इंसाफ जो है बड़ी जमात बन के सामने आई है तो उनको हुकूमत देना चाहिए। तो अब इस किस्म के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये इंतहाई अहम स्टेटमेंट है। और जिस तरीके से 71 के इलेक्शन का हवाला दिया मौलाना फजलुर रहमान ने, उससे तो यही लगता है, और वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि अगर इस किस्म के हालात हैं तो हमें बताया जाए, इस किस्म का अगर कोई मंसूबा है तो हमें बताया जाए। तो ये सब लोगों ने कहा है कि ये इंतहाई इस वक्त जो है ये इंतहाई स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से जो बयान आया है इस पर ज़रूर सबको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और बाकायदा मौलाना साहब ने ये कहा है कि अगर इस किस्म का कोई मंसूबा है तो हमें बताया जाए। बात जो है मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी की। उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि जो है इमरान खान ने अगर ज़्यादा सीटें ली हैं, और इमरान खान का ज़ाहिर है कि फिर अगर ज़्यादा सीटें ली हैं तो उनका हक़ बनता है, उनको हुकूमत दे देना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये तो जिस तरीके से हालात सामने नज़र आ रहे हैं उसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बंगाल की सिचुएशन थी, यानी 71 में जो इलेक्शन हुए थे उसके इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो है ये दो टुकड़े हो गया। तो ये जो बयान सामने आया है, और साथ में उन्होंने मंसूबा साजों को कहा है कि अगर इस किस्म का मंसूबा है तो हमें बताया जाए। तो ये इस किस्म के बयान को सारे लोग बड़ी अहमियत दे रहे हैं कि इस वक्त ये बयान आया है। और इस जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा, ऐसी अचकज़ई साहब ने भी पहले ये बात कही है। तो बहुत से लोग इस पे कह रहे हैं कि ये जो है इंतहाई अहम बयान है और इसको सीरियस लेना चाहिए कि ये किस किस्म के हालात है, या इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। अगर कोई मंसूबा है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सब लोगों का ये कहना है। तो नाज़रीन, तमाम हुकूमत बन गई है, वज़ीर आज़म का इंतखाब हो चुका है, काबीना ने तमाम लोगों से हलफ ले लिया है, मेंबरान जो हैं काबीना में ऐवान में आ चुके हैं। लेकिन अभी सदारती इलेक्शन बाकी है, जिसका आज हो रहा है कि सदारती इलेक्शन में ये सिलसिला हो रहा है। और जिस तरीके से बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ये धांधली हुई है, धांधली के सिलसिले में ये हलफ जो लिया गया है, हलफ का भी मकसद ये है कि जल्द से जल्द हलफ लेके ना तमाम आसिफ जरदारी साहब को जो है और सेनेट के जो है उनको मुंतखब किया जाए। इस तरीके से ये बातें चीतें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ IMF की भी बात हो रही है। IMF के लेटर के सिलसिले में, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेटर लिखा था, तो IMF का भी जो उस पर वर्जन आ गया है
اور انہیں یہ کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کے اندرونی مسائل میں یعنی سیاسی مسائل میں جو بھی ہیں ان کے ساتھ وہ ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ جو ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے۔ اگر تحریک انصاف نے کوئی لیٹر لکھا ہے تو یہ غلط لکھا ہے، یہ والا پلیٹ فارم اس کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سیاسی اور معاشی استحکام کے ساتھ اگر کام ہو تو پھر زیادہ اچھا ہے، اور یہ جو الیکٹورل جتنی بھی جو چیزیں آنی یعنی دھاندلی کی اس سے ہمارا تعلق تو نہیں ہے، لیکن سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تمام مسائل کو بھی حل کیا جائے۔ تو جس طریقے سے بہت سے لوگوں نے اور بہت سے مین اسٹریم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے پروپیگنڈا غلط ہے کہ اس لیٹر کو جو مسترد کر دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسترد نہیں کیا ہے، انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام جو الیکٹورل پروسیس جو ہوا ہے اس کو دیکھا جائے۔ تو اب بہت سے تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیٹر کی بات ہوئی ہے، یعنی لیٹر جو گیا ہے، آئی ایم ایف نے ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ یہ لیٹر آ گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ جو مسائل ہیں اس میں لکھے ہوئے وہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو دھاندلی کا سلسلہ ہے یہ جو ہے انہوں نے جوڑ دیا ہے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے سلسلے میں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ کرتے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کل جو ہے وہ 9 مئی کے جو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے سلسلے میں جو ہے 9 مئی کے جو لوگ گرفتار تھے اس میں تقریباً 33 لوگوں کی ضمانت ہو گئی ہے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ وہ 9 مئی کا واقعہ تھا اور اس سلسلے میں جو ہے یہ سماعتیں چل رہی تھیں، لیکن کل جو ہے 33 لوگوں کو ضمانتیں مل گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو 33 لوگ ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں تو یا تو ان کے لیے ان کی جو ہے وہ کوئی شواہد نہیں ملے، یا یہ کہ وہ بے گناہ ہیں، یا یہ کہ ان کو جو ہے انہوں نے جو بھی کام غلط کیا ہے وہ اتنا غلط نہیں کیا جس کی وجہ سے ضمانتیں ہوئی ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے کور کمانڈر ہاؤس کے سلسلے میں سماعتیں چل رہی تھیں، اب یہ چونکہ 33 لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آگے بھی کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہوں گی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 102 لوگ کے قریب جو ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ ہیں ان کے جو ہے ملٹری ٹرائل ہونے تھے، ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اچھی خوش آئند ہیں کہ کم از کم ضمانتیں ہو رہی ہیں ان لوگوں کی جن کے اوپر بہت سخت مقدمات نہیں ہیں، تو یہ ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ایک بیچ نکل چکا ہے یعنی 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں، لیکن وہ اسلام آباد کے ریجن کا تھا، لیکن یہ تو جو ہے کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور کا تھا، جو جلاؤ گھراؤ ہوا تھا، اس سلسلے میں انسداد دہشت گردی نے ان 33 ملزمان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ یا تو ان کے لیے شواہد نہیں ملے یا ان کے اوپر اتنے سخت اقدامات نہیں ہیں کہ یہ ان کو جو ہے یہ ضمانتیں مل گئی ہیں۔ تو ایک بڑا خوش آئند بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو کور کمانڈر کانفرنس میں اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ ہم 9 مئی کے جو جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو جو ہے سزائیں ملیں گی۔ تو اس کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر اگلے دن ہی جو ہے عمران خان صاحب کا بیان آ گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملزمان ہیں ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے اس اعلامیہ کو باقاعدہ اس کی تائید کی تھی کہ جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پہ تو یہ مسلط کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ جو بھی ملزمان اس میں ملوث ہیں ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی سلسلے میں جب یہ بات ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اس کو بڑا خوش آئند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے تحریک انصاف میں کچھ لچک آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جب یہ کلیئر کر دیا، عمران خان صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا، انہوں نے اپنے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو ہے اڈیالہ جیل میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو اعلامیہ ہوا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں ان کو واقعی سزا دی جائے، اور اگر جو نہیں ہے تو ان کو رہا کیا جائے، یہ بھی انہوں نے بات کی تھی۔ تو اس سلسلے میں پھر اس کے بعد جو ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں علی امین گنڈاپور کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا۔ انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ ہم جو ہے تمام ماضی کو بھلا کے جو ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو سب لوگوں نے اس کو بڑا سراہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ہی اچھا ہوتا، ہم نے پہلے بھی بلاگ میں بتایا تھا کہ جب
وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ حلف لے رہے تھے اپنے وزیر اعظم کا صدر مملکت سے، تو اس وقت جو ہے 3 وزرائے اعلیٰ تو تینوں صوبوں کے تھے، لیکن KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نہیں وہاں پہ موجود تھے، جس پہ خاصے تبصرے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ غلط کیا انہوں نے، جب افہام و تفہیم کی سیاست آگے بڑھنے لگی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف میں لچک آ رہی ہے تو ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا، اس سے مزید اور حالات بہتر ہوتے، جبکہ آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈاپور نے اس قسم کا جب یہ میسج بھی دے دیا کہ ہم ماضی کو بھلا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو جہاں دوسری جماعتوں کے ساتھ یعنی مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے ساتھ اور اچکزئی صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہو رہے ہیں یا ان کے پاس وہ لوگ جا رہے ہیں تحریک انصاف والے، تو اسی طریقے سے اور دوسری جماعتوں سے بھی ملے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس پہ تنقید کی تھی کہ ان کو آنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب یہ جو بیان آیا ہے علی امین گنڈاپور کا، اس میں بھی خاصی لچک نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اب کافی لچک دکھا رہی ہے، جیسے کہ پہلے عمران خان صاحب کا بھی بیان آیا، اور اسی حساب سے اگر دیکھا جائے تو جیسے پہلے ایک بیچ ضمانت پہ رہا ہوا ہے، اسی کے ساتھ کل یہ 33 لوگ جو رہا ہوئے ہیں، تو یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے۔ دونوں جو بیانات ہیں یعنی عمران خان صاحب کے اور علی امین گنڈاپور صاحب کے، تو اس سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف میں لچک آ گئی ہے، اور یہ بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے۔ اور ویسے بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی آپ نے تو پہلے ہی ایک چیز کلیئر کر دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM جو ہے ان کے لیے کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو کلیئر کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب یہ کلیئر کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بس وہ تینوں کے خلاف بات کرنی ہے، فوج کے خلاف بات نہیں کرنی ہے۔ تو اس سے تو یہ موقف ظاہر ہو رہا ہے دونوں کا کہ ہم فوج سے لڑنا بھی نہیں چاہتے، یہ تو کلیئر کر دیا عمران خان صاحب نے، اور علی امین گنڈاپور نے بھی کہہ دیا کہ ہم جو ہے ماضی کو بھول کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب آپ 3 پارٹیوں کے خلاف ہیں اور آپ فوج کے خلاف نہیں ہیں تو بس یہ صحیح ہے، اور یہ بات کلیئر ہوتی جا رہی ہے، اور اسی حساب سے بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ سب چیز کلیئر ہو رہی تو آگے بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس چیز کو فوج کو اگر برا کریں گے یا برا کہیں گے تو ظاہر ہے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا انہی تینوں پارٹیوں کا، کیونکہ یہ تینوں پارٹی ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ مبصرین کا کہ ان تینوں پارٹی جو ہیں یہ چاہ رہی ہیں کہ بھئی اسی طریقے سے آپ دونوں کی چپکلش رہے، اور جو ہے یہ تینوں پارٹی جو ہے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو یہ مبصرین کا یہ خیال ہے، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ لچک پیدا کی جا رہی ہے اور یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس سے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ طریقے سے بہت سے لوگوں کا یہ بیان ہے کہ یا تبصرے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ لچک پیدا ہو رہی ہے، تینوں پارٹیوں کے چلیں خلاف ہیں آپ ان کی بات کریں، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ اداروں کی بات کریں گے یا فوج کی بات کریں گے تو بینیفیشری یہی ہوں گے تینوں پارٹی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM، تو ان کو یہ بینیفٹ ملیں گے اور آپ یہ اپنا کام چلاتے رہیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے فوج سے لڑ رہے ہیں، تو اچھا ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اسی طریقے سے اداروں سے بھی آپ نہ لڑیں، جیسے آپ اداروں کو برا کہتے رہے ہیں ماضی میں، تو یہ بھی آپ ختم کریں۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب انہوں نے ایک چیز کو کلیئر کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے کہ آپ نے اگر فوج کے خلاف بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ بینیفیشری جو ہے وہ یہی پارٹیاں رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اداروں کے خلاف بات کی ہے تو بھی بینیفیشریز یہی رہی ہیں، ان کو یہی ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہاں لڑتے رہیں اور سارے بینیفٹ جو ہیں یہ اٹھاتے رہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو صرف اور صرف سیاست کرنی چاہیے، اداروں کے اوپر حملے نہیں کرنے چاہیے، نہ اور دوسرے مسائل کو کھڑا کرنا چاہیے، جبکہ ان تمام مسائل ہونے کے باوجود، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے باوجود، اس کے علاوہ دھاندلی کے باوجود، اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ابھر کے آئی ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اتنی بڑی جماعت سامنے آ گئی ہے، اب آپ کو جو ہے اپنے اندر جس طریقے سے بیانات آ رہے ہیں لچک پیدا کرنی چاہیے، صرف اور صرف سیاست کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے آپ اتنے نمبر کے ساتھ آگے آئے ہیں تو ظاہر ہے ہر طرف سے آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، پاکستانی عوام سے مینڈیٹ ملا ہے، پھر اتنے بڑی کارکنان کے ساتھ آپ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، نمبر 1 کی جماعت ہے، تو آپ کو صرف اور صرف سیاست کرنی چاہیے۔ آپ اگر ٹھیک ہے آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ تینوں جماعتوں نے کرپشن کیا، ٹھیک ہے آپ اس پہ موقف پہ رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اداروں کو جو ہے آپ برا نہ کہیں۔ اداروں کو اگر برا کریں گے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ اداروں کے پیچھے لگ جائیں گے اور بینیفیشریز یہ سارے ہوں گے۔ تو اب جس طریقے سے یہ نظر آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حالات اس وقت کیا ہیں ملک کے،
ٹھیک ہے حکومت فارم ہو گئی ہے، لیکن وہ جس طریقے سے دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو یہ بیان آیا ہے، اچکزئی صاحب کا یہ جو بیان آیا ہے، اس کی لوگ بہت اہمیت دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیان ہے یہ بڑا خطرناک قسم کا بیان ہے۔ اب دیکھیں اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے نمبر لے کے سب سے اوپر آئی ہے، اس حساب سے سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب جو جس طریقے سے یہ لچک پیدا کر رہے ہیں یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور ان کو صرف اور صرف سیاست کرنی چاہیے اور اداروں کے خلاف جو ہے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔